तंजली बिहा ज़ुलुमातुल आलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़ब्रित तमाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि मसाबिहिज़ ज़लाम व अलल मुहतदीन बि अनवारिहिम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन कुन्तुम जुनुबन फत्तहरू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हूँ CSTV स्टूडियो के अंदर, और मैं CSTV स्टूडियो का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी और मैं आप अहबाब के सामने हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ CSTV स्टूडियो से इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ मसाइल पर, वो अक़ाइद के लिहाज से हों, वो मसाइल हो फ़िक़्ह के लिहाज से हों, इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रहेगी। तो आज जिस चीज़ से हम आगाज़ कर रहे हैं वो हर नेक काम करने के लिए ज़रूरी है। तो आज हम अपने स्टूडियो का आगाज़ जिस वीडियो से कर रहे हैं वो है कि बंदा कोई भी नेक काम करे, कोई भी इबादत करे, नफली इबादत हो, वाजिबी फ़र्ज़ी हो, कोई भी हो, कुरान पाक की तिलावत हो, मस्जिद में जाना हो, तो उसके लिए बंदे का पाक होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन हज़रात, आज मैं आप अहबाब के सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अक्सर लोग 50% से ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने अगर उन पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वो पाक किस तरह होंगे। उनके ज़हन के मुताबिक सिर्फ़ ये पाक होना है कि बंदा अगर पानी अपनी जिस्म पर बहा ले तो वो बंदा पाक हो जाता है, या सिर्फ बंदा नापाकी को दूर कर ले तो बंदा पाक हो जाएगा। हालांकि कुरान और सुन्नत से अगर देखा जाए तो हमें गुस्ल के कुछ लवाज़िमात को पूरा करना होता है, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उनको हमें अदा करना होता है। अगर हम उन फ़राइज़ को अदा करें तो हमारा फिर गुस्ल मुकम्मल होगा, फिर बंदा पूरे तरीके से पाक होता है। अब हमें गुस्ल करने का जो हुक्म है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल माइदा के अंदर, जो मैंने आयत का सिर्फ एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, फरमाया अगर तुम जुनबी हो तो खूब पाक हो जाओ। अब जो जनाबत है इसका जो आम फ़हम मतलब यह है वो ये है कि शहवत के साथ मनी का खारिज होना, ये आम फ़हम इसका मतलब है जनाबत का। अब जनाबत के मुख्तलिफ़ असबाब हैं, यानी एक तो शहवत के साथ बंदा अगर जाग भी रहा हो, जागते हुए शहवत से उछल कर मनी का खारिज होना, इससे भी गुस्ल जनाबत लाजिम हो जाता है। उसके बाद सोने में बंदा सो जाए, सोकर उठे, एहतलाम हो जाए सोने के अंदर उसको, तो उससे भी गुस्ल जनाबत है। या हम बिस्तरी करने के साथ अगरचे मनी खारिज ना हो, सिर्फ हम बिस्तरी करने से ही उस पर जो गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। ये जनाबत के असबाब हैं। तो अब हुक्म क्या है कि बंदा अब नापाक तो हो चुका है, अब उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब है, फ़र्ज़ हो चुका है, तो अब वो किस तरह पाक हो। तो इसके जो मैं ज़्यादा तफसीलन बात अर्ज़ नहीं करूँगा, मुख्तसरन, ताकि तमाम अहबाब इस बात को समझ सकें। तो गुस्ल के जो इब्तदाई चीज़ें हैं कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। जब तक आप जानते हैं अहबाब, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास ही वो सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है, तो कई चीज़ों की मालूमात लोग रखते हैं, लेकिन गुस्ल के इब्तदाई 3 फ़राइज़ हैं। तो जब तक फ़र्ज़ पूरा ना हो उतनी देर तक कोई भी चीज़ कामिल नहीं होती। हत्ता कि नमाज में भी अगर कोई फ़र्ज़ रह जाए तो नमाज का अयादा करना लाजिम होता है, वरना नमाज नहीं होती।
مثال کے طور پر اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، سنت رہ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر فرض رہ جائے تو اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غسل کے اندر اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی فرض رہ جائے تو بندے پر غسل اس کا مکمل نہیں ہوگا، وہ ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ اب سب سے پہلے جب بندہ غسل خانے کے اندر جائے تو جو سنت طریقہ ہے اس میں کئی مستحبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، کہ بندے کو غسل خانے کے اندر ایک تو خاموشی سے نہانا چاہیے، آواز نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ قبلہ کی طرف اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوشش کرے کہ پیٹھ بھی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ ہو، یہ ایک سنت طریقہ ہے اور اس کے اندر بڑی فضیلت بھی ہے۔ اور اب بندہ جب غسل کرے، سنت طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مکمل وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، مکمل طور پر وضو کرے۔ اگر بندے کے جسم پر ظاہراً ناپاکی نظر آ رہی ہے تو پہلے ناپاکی کو صاف کرے، اس کے بعد بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد بندہ جو ہے اپنا غسل جو ہے وہ کرے۔ اب کئی طریقے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے چلوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ دائیں جانب دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ پھر بائیں کندھے پر۔ اس کے اندر ہم دیکھے جائے، اگر سائنس کو دیکھیں تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اچانک اگر پانی میں چلا جائے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، بندہ بستر سے اٹھ کر اچانک اس کو نہانا پڑے، اب جسم اس کا گرم ہوتا ہے، اگر اچانک وہ ٹھنڈے پانی میں چلا جائے اپنے جسم پر یا پانی بہائے تو اس کے جسم گرم سرد ہوگا، جس سے وہ بخار اس کو ہوگا، بندہ بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی حکمت ہے، اسلام نے ہم نے بڑی حکمت ہے اسلام کے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتیں ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں ہمارے لیے، تو کیونکہ حکیم کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اس سے جسم جو ہے وہ پانی کی جو ایک قوت ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے بعد بندہ جس طرح مرضی پانی بہائے۔ اب وضو کرنے کے بعد بندہ، وضو کرنے سے بھی جسم کو پانی کی جو ہے وہ ایک جناب والا پانی کے جو ہے اس کی کیفیت محسوس ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے غسل کا، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ اب جس طرح وضو میں کلی کی جاتی ہے اس طرح نہیں، بلکہ کلی اس طرح کرنا کہ غرارہ جسے ہم کہتے ہیں نا، غرارہ کرنا، منہ بھر کے جو حلق تک پانی آپ کا جائے اور دانتوں کے ہر گوشے کے اندر، دانتوں کے ہر سوراخ میں پانی اچھی طرح جو ہے، پوری طرح پانی جو ہے مس ہو اندر، اچھی طرح غرارہ کرنا 3 مرتبہ، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کے اندر پانی چڑھانا، یہ نرم جو ہڈی ہے نا اس تک پانی چڑھانا، یہ فرض ہے غسل کے اندر۔ اور اگر بندہ روزے دار ہو تو پھر بندہ کولی کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ غرارہ کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اب تیسرا فرض جو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے، جو کہ کئی اب آپ پانی تو بہا لیتے ہیں، اب چونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو بندہ، ہر بندے کے جسم پر تقریباً 99% لوگ جو اس سے زیادہ بھی، بلکہ کوئی 100-200 میں سے ہوگا جن پر جسم اس طرح نہ ہو، ورنہ ہر جسم جو ہے اس پر آج کل کے جو سردی کا موسم ہوتا ہے اس کے اندر اس کا جسم خشک ہوتا ہے، یعنی خشکی جسے ہم کہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جب بندہ اپنے جسم پر پانی بہاتا ہے تو پانی مکمل طور پر جسم سے مس نہیں ہوتا، تو جب تک مکمل طور پر جسم سے مس نہیں ہوگا کئی بال بندے کو خشک رہ جاتے ہیں، تو جب ایک بال بھی خشک رہ جائے یا تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ جائے تو فرض پورا نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ تیسرا فرض پورا کرے تو اچھے طریقے کے ساتھ پورے جسم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملے، بالوں اگر اس کے بال زیادہ ہیں، گھنے ہیں، تو بالوں کے اندر اچھی طرح انگلیوں کے ساتھ خلال کرے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ خلال کرے، کانوں کے اندر بندہ اچھی طرح انگلی کے ساتھ صاف کرے، کانوں کے پیچھے جو ہے، کانوں کی جو پیٹھ ہے اس کے پیچھے یہ انگوٹھوں کے ساتھ اچھی طرح، یہ اس طرح نیچے جو ہے داڑھی کے نیچے اگر داڑھی گھنی ہے، اس کے بعد ناف ہے، ناف کے اندر بندہ اچھی طرح انگلی کے ساتھ جو ہے وہ صاف کرے تاکہ پانی پورے جسم، پورے جو اندر ناف کے اندر جو ہے مس ہو جائے۔ اسی طرح ٹانگوں پر جو ہے، رانوں کے اوپر، اور اسی طرح پورے جسم، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر اچھی طرح سے خلال کرے تاکہ جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ جب آپ کو جناب پورے جسم پر اچھی طرح ملیں گے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ مس کریں گے، تو جب پانی مس ہو جائے گا تو پھر آپ کا غسل پورا ہوگا،
پھر آپ کے وہ 3 فرائض پورے ہوں گے۔ تو جب تک یہ 3 فرائض پورے نہیں ہوں گے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ میں پھر ایک دفعہ اس کا احاطہ کر دیتا ہوں کہ غسل کے 3 فرض ہیں، جو اب آپ نہیں جانتے ان کو بھی آپ اپنے دوست احباب کو بھی یہ بتائیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک بندہ پاک نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہے کہ جب تک بندہ ناپاک ہو نماز کے قریب نہ جائے، کسی پاک چیز کے قریب نہ جائے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر جو ہماری نئی جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، چونکہ وہ اگرچہ وہ لوگ اب سوشل میڈیا سے وابستہ تو ہیں لیکن وہ فرائض سے دور ہیں، واجبات سے دور ہیں۔ تو اس لیے یہ دوست احباب اپنوں کو بتائیں، کیونکہ شرع کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا غرارہ کرنا اچھے طریقے کے ساتھ، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ جب تک یہ 3 فرائض پورے نہیں ہوں گے اتنی دیر تک آپ غسل جنابت آپ کا مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ احباب آج ناظرین آپ کے سامنے، آج میں نے آپ کے سامنے غسل کے فرائض بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین انشاءاللہ مختلف نشستوں میں اسی طرح مختلف مسائل جو ہمارے لیے بنیادی مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ اس CSTV اسٹوڈیو کے اندر گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔